बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ किए जाने वाले तमाम तर राबतों की तस्दीक हो गई। इमरान खान की जानिब से हैरान कुन रद्द अमल क्या रहा। 2 मिनट 56 सेकंड की वीडियो ने तमाम तर राज पाकिस्तानी अवाम के सामने खोल कर रख दिए। आपके सामने ये एक्सक्लूसिव वीडियो रखने जा रहे हैं क्योंकि इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं कर रहा। किस तरह से, किस मौका के ऊपर, पहले या बाद में, इलेक्शन से पहले या बाद में इमरान खान से बिलवास्ता और बाहरास्त किस किस सतह के ऊपर राबते हुए इमरान खान को किस किस मुल्क जाने की ऑफर की गई। मौजूदा जो मुज़ाकरात के हवाले से एक लहर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, उस हवाले से ताज़ा तरीन और होश रुबा इंकशाफ ये वीडियो बता रही है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मौजूदा तनाज़र में आइंदा शुरू होने वाला, कल से यानी सोमवार के दिन से शुरू होने वाले हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने GHQ के अंदर अहम तरीन इजलास भी तलब कर रहा है। इससे पहले कि उस वीडियो की जानिब हम आपको लेकर जाएं, आज पूरा दिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट के ऊपर नजर आई और वजह इसकी ये थी जनाब, गंदम स्कैंडल, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की जानिब से बाकायदा तौर पर नाम लेकर तस्वीर के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ट्वीट किए गए। क्योंकि गंदम स्कैंडल नई हुकूमत आने के बाद भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद होने का इंकशाफ हुआ है। जड़ें इसकी जा रही हैं निगरान हुकूमत तक, जो कि बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी। आज हम आपके सामने ये मामला भी गोश गुजार करें कि आज हमने पिंडी के कुछ करीबी देहात का विजिट भी किया जहां पर गंदम की कटाई भी हो रही थी। और जनाब, वहां पर जो कुछ लोगों से बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त किस तरह से किसान को मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साथ लगा दिया गया है। ये गंदम क्यों कर कैसे दरामद की गई, किस तरह से गंदम की कीमतें कम की गई, किसान का क्या बुरा हाल है, इसकी तफसील थोड़ी सी आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर रेत मुट्ठी से बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है उसके हाथों से निकल रही है। और इमरान खान के साथ राबतों की जो तस्दीक हुई है, जो कि हम वीडियो के अंदर आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है। राबतों में जो तेज़ी भी आई है कि अब ये मुल्क नहीं चलाया जा रहा उनसे जिनको लाया गया है और उनसे भी जिनके जरिए इनको लाया गया है। और इस वक्त पाकिस्तानी अदालतों और जजेस ने भी बाकायदा तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं और इस वक्त मुआवजे और कीमत की बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को क्या मुआवजा दिया जाएगा अगर वो उसी लंदन प्लान के ऊपर अमल करते रहें। उनके मुआवजे के तौर पर उनकी एक्सटेंशन का नाम लिया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6 लाख टन से जायद की गंदम दरामद की गई। 1,13,000 टन से ज्यादा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद गंदम दरामद की गई। जराए का यह दावा है शहबाज शरीफ को भी लाइलम रखा गया और लाइलम होने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को उन्होंने ओहदे से हटा दिया। मामलात जनाब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ को क्यों लाया गया था, कौन था इन तमाम तर मामलात के पीछे, कौन तमाम तर मामलात से बना रहा था पैसे। पहले कुछ अहम तरीन चीज़ें हम रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। क्योंकि ये समझ गया जो है वो ये समझा गया था कि शायद इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि SIFC की दुकान पर मईशत की फाते, और जब गुज़श्ता 1 साल से कौम को SIFC नामी ड्रामा, ये वो इदारा है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की जो पिछली PDM की हुकूमत थी चुनकर उन्होंने आपस में बनाया था, और उसके बाद फिर निगरान सेटअप के अंदर भी ये जारी रहा। सब्ज बाग इसके जरिए दिखाए जा रहे थे। एन उसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर इसके टाउटों ने $1 अरब की गंदम दरामद करने की इजाज़त दी और मकामी गंदम के किसान को तबाह कर दिया। और PTI के बकौल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों के इंसानी हकूक के साथ गंदम भी खा गई, ऐसा कहना है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये मामला जो है वो लाया गया है जनाब सामने। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के रहनुमा
نو منتخب رہنما حافظ نعیم الرحمان اور محمود خان اچکزئی دونوں نے واضح طور پر یہ بات تسلیم کر لی کہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان ہی پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور زیادہ ووٹ رکھنے والے لیڈر ہیں۔ سہیل وڑائچ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، ان کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، ہمارے دوست صحافی شیئر کر رہے ہیں، جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا، تجزیے دے رہے تھے کہ نون لیگ کو جناب کیونکہ فری ہینڈ مل گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف جناب پاکستانی سیاست سے اور الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے، اور ان کی ویڈیو آج وائرل ہے جس میں موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کو نہیں سیٹیں ملنی، نون لیگ جیت جائے گی، لیکن سارے تجزیے ان کے عوام نے الٹا کر رکھ دیے ہیں۔ یہ آپ کے گوش گزار کرنا اس لیے ضروری تھا، ارریلیونٹ نہیں یہ معاملہ، یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کیا کیا کوششیں کی گئیں عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے فارم 47 کا کیس اوپن کورٹ کے اندر سننے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، صرف آئینی حدود کا معلوم ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے کہا گیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے۔ شہریار آفریدی نے بھی آج ایک بہت بڑا سرپرائز دیا یہ بات کر کے کہ رانا ثناء اللہ کیس پر چیف جسٹس، آرمی چیف، وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے جوڈیشل انکوائری کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر۔ شہریار آفریدی کا ذکر بھی اس کے اندر آیا، انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب آپ بنا لیں، جوڈیشل انکوائری کروا لیں۔ چیف جسٹس، آرمی چیف، وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر داخلہ سے انہوں نے ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ کر لیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے آج یہ بھی کہا کہ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی سے بلے کا نشان چھیننے اور اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں سہولت کاری کی گئی، جس کا معاوضہ چیف جسٹس صاحب کو ایک ایکسٹینشن کی صورت میں مل رہا ہے۔ واضح کر دی یہ بات انہوں نے، اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں 175 دن رہ گئے ہیں۔ پلان اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ ان 175 دنوں کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے واضح کر دیا عمران خان آج پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹرز کا لیڈر ہے، اور پھر بغل میں چھری منہ میں رام رام کی خوبصورت مثال پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے بقول، جس کو اس وقت بند رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر ٹویٹر کو، جولائی 2023 میں جب ایک ہاتھ سے کسان کو زرعی انقلاب کی میٹھی گولی دی جا رہی تھی تو دوسرے ہاتھ سے بلا ضرورت گندم درآمد کر کے اسی کسان کے گلے پر چھری بھی چلائی جا رہی تھی۔ نہیں سنبھالے جا رہے معاملات ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اور جناب گندم درآمد سکینڈل میں سابق نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خزانہ بھی تفتیش کے لیے طلب کر لیے گئے ہیں۔ کاکڑ صاحب کو بلا لیا گیا ہے، شمشاد اختر صاحب کو بلا لیا گیا ہے، اور شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کا یہ جناب اجلاس ہوا، اور اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ جب گونگلوؤں کے اوپر سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے گندم سکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیر کو طلب کر رکھا ہے۔ اب نواز شریف نے کس حیثیت سے طلب کر رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو انہوں نے خاندانی بادشاہت بنا رکھا ہے، تمام تر معاملات کو خاندانی بادشاہت کی طرح چلا رہے ہیں، اور عوام کے سامنے مختلف قسم کے ڈرامے کہ جناب ہم نے شہباز شریف کو بلا لیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور اس قسم کی چیزیں دے کر پاکستانی عوام کو میٹھی گولیاں جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 کھلاڑی پہنچے جی ایچ کیو اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ جی ہاں، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اور پاکستانی مارشل آرٹ فائٹر شاہ زیب رند نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات کی، اور آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں دونوں کی قابلیت کو سراہا۔ لوگ جو ہے وہ بالکل پاکستان کے اندر اس وقت باخبر حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ زراعت کا میدان ہو، داخلہ کا میدان ہو، خارجہ کا میدان ہو، دفاع کا میدان تو خیر ہے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہونا بھی چاہیے، اور کھیلوں کا میدان بھی اب کھلاڑیوں کی ٹریننگ بھی جناب وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے، کھلاڑی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر اس وقت کیا سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، یا کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سپیس جو ہے
وہ مکمل طور پر کھو چکی ہیں اور اس کے اوپر اب بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ نے ایک ایسا جو ہے وہ ایک ایسی انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا جس کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف جناب نون لیگ کو دوبارہ سے منظم کرنا چاہتے ہیں اور عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پتہ چل گیا نا انہیں اپنے 2024 میں جو ان کی کارکردگی تھی، جو میں ثبوت بھی آگے چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کی ایک سے ایک بڑھ کر جناب اس ایسی تصاویر کو شرمناک تصاویر ہی کہنا چاہیے۔ کبھی وہ پولیس کا یونیفارم پہن لیتی ہیں، آج انہوں نے ڈاکٹروں کا کوٹ پہن لیا، اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر ان کی تعلیم پوری ہو جاتی تو شاید یہ جو شوق مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں، شاید وہ اس کی بجائے کو عملی طور پر کام ہو جاتے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے جناب اپنی کارروائی انہوں نے چلوائی ہوئی ہے، اور صدر نے پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کے گورنروں کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ ایک جگہ پر جناب فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی، دوسری جگہ پر جناب سردار سلیم خان پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی، یعنی جو پیپلز پارٹی کا اپنا پلان ہے اس کے تحت وہ چلتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے لینا تھا، جس طرح سے زرداری صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے گزرتا تقریباً 10-12 سال سے فیورٹ ہیں، جناب زرداری صاحب تو سب کچھ حاصل کیے جا رہے ہیں، ایسے آئینی عہدے کہ یہ حکومت اگر گر بھی جائے تو وہ آئینی عہدے جو ہے وہ ان کے پاس رہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے ہاتھ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 4 جو ہے وہ 12 نے، الٹا جو گندم سکینڈل ہے وہ جناب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں 2 منٹ 56 سیکنڈ کی ایک ایسی خوفناک ویڈیو جو تمام تر صورتحال پاکستانی عوام کے سامنے واضح کر دے گی، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آخرکار کس لیول کے اوپر جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے یا ان سے ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں کی گئیں، اور عمران خان کا کیا حیران کن رد عمل رہا۔ جی دیکھیے اور سنیے غور سے جناب۔ لیکن بیچ میں یہ باتیں بھی ہوئی نا کہ سعودی عربیہ سے بھی پریشر آ رہا ہے، بات چیت کی بات کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی خان صاحب کو سعودی عربیہ بھیج دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے وہ لندن بھیج دیا جائے۔ لیکن آپ کا جو میں موقف سمجھی ہوں، دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اف دے سے کہ خان ہیز ٹو لیو دا کنٹری اینڈ ہی ہیز ٹو کیپ کوائٹ، دیٹ ڈیل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یو، ایم آئی کریکٹ؟ یو آر کریکٹ۔ اور اگر اس قسم کی کوئی جیسمین ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب کو 9 مہینے جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کی جو آفرز تھی وہ تو شروع میں اٹک کے زمانے میں بھی آئی ہوئی تھی کہ جی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کے خلاف کیسز سارے ختم کر دیں گے، اور پھر جب وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے گی۔ سو اس قسم کی ڈیل خان صاحب نے، میں جمعرات کو ان کو ملا ہوں جا کے، ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں، انہیں کہا تھا کہ رؤف باہر جا کے بتا دو سب کو کہ میں 9 مہینے سے جیل میں ہوں، میں 9 سال بھی یہاں رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور یہی چیز انہوں نے اپنے ڈیلی ٹیلی گراف کے جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے، جیسمین آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو گون تھرو، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ In fact, I want to talk about انہوں نے it. یہاں تک کہہ دیا۔ In fact, I want to talk about it, but let's not go there first. Let's talk about the fact کہ okay, everything is clear. So پھر کس چیز پر آپ لوگ بات چیت کرنا چاہیں گے؟ کس چیز پر؟ Let's come to that point now. صرف جو ایک کنسسٹنٹ فیچر رہا ہوا ہے اس ملک کی پالیٹکس کا، وہ انٹرفیئرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا ڈائریکٹ رول کے تھرو، کوس دتا کے تھرو انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے، یا پھر اپنی ڈمیز جو ہیں انہوں نے پلانٹ کر کے گورنمنٹ میں وہ انٹرفیئر کرتے رہے ہیں۔ سو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے پاکستان کو تباہی کے دھانے کے اوپر پش کر دیا ہے، اور ہم نے یہ ان کو کہنا ہے، یہ ان کو باور کروانے کی کوشش کر دی۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک مورل اتھارٹی ہے۔ ہم اپنی مورل اتھارٹی کی بیسس کے اوپر ان سے بات کریں گے کہ یہ پالیٹکس جو عوامی مینڈیٹ ہے، اور آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ خدا کی ذات کے بعد جو عوام ہیں ملک کے، وہی ملک کے آربیٹرز ہوں گے، تو آپ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریسٹور کریں، اور جس کو انہوں نے دیا ہے اس کو حکومت کرنے دیں۔ دوسری بات ہم ان کو کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے بے گناہ لوگ پچھلے 1 سال سے جیلوں میں بیٹھے ہیں، خاص کر ہماری خواتین، وہ جو ہے ان کو چھوڑا جائے، یا ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر ختم کیے جائے اور ان کو آزاد کیا جائے۔ اور اس کے بعد بات جو ہو سکتی ہے وہ پھر سرکمسٹانسز میں سامنے آئیں گے، بٹ دیز آر دی 2 میجر ایشوز دیٹ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس ود them. There is no prospect of any deal to come back into power, Jasmine. I want to make it absolutely clear. بالکل میں کلیئرلی یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں۔ جی واضح طور پر یہ مزدور صحافی سے پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا کہ کسی قسم کی کوئی ایسی ڈیل نہیں عمران خان کی جانب سے
کہ جناب مجھے رہا کریں، مجھے باہر لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ 9 ماہ گزارے، 9 سال بھی گزار سکتا ہوں، اور کوئی اس قسم کی بات نہیں کہ ہمیں پاور میں لے کر آئیں. صرف یہ کہا کہ مینڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کا نیشنل مینڈیٹ پاکستانی عوام کا وہ واپس کیا جائے، جس جانب آج حافظ نعیم الرحمان اور محمود خان اچکزئی نے بھی اشارہ کیا. اور دوسرا عمران خان نے اپنے کارکنان کی بات کی کہ وہ رہا ہوں، خواتین رہا ہوں جن کے اوپر جعلی اور ناجائز قسم کے غیر آئینی غیر قانونی کیسز ہیں. اور ثابت ہو گیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست اور بالواسطہ رابطے کیے عمران خان کو سعودی عرب بھجوانے کے لیے، لندن بھجوانے کے لیے، تاکہ وہ خاموش ہو جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، بعد میں آپ سے بات کر لیں گے. لیکن عمران خان کا بڑا اور حیران کن اور زبردست رد عمل کہ عمران خان نے ان تمام تر چیزوں سے واضح طور پر انکار کر دیا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کمنٹ باکس کے اندر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.